एपिसोड 121। मैं सोच रहा था कि बीतू कहाँ है। उसने इस तरह गायब होकर मुझे परेशान कर दिया था और मैं कोई वाज़ेह लाहेअमल तैयार नहीं कर पा रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि बीतू कहाँ है तो मैं उसे और राज को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता। अब मैं सिर्फ राज को लेकर यहाँ से निकलता तो मुझे इसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता। यह 2 अफराद का काम था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कदम उठाने का फैसला कर लिया। मैं बेधड़क उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ राना तख्त पर नींद दराज अब शराब नोशी में मगन था। उसने आहट सुन ली थी लेकिन मुड़कर नहीं देखा। उसका ख्याल था कि कोई उसका अपना आदमी होगा। मैं जिस दरवाजे से आया उसे अंदर से बंद कर दिया। कमरे का दूसरा दरवाजा शायद मंदिर के बाहर वाले हिस्से की तरफ खुलता था और वो बंद नहीं था। मैंने राना के सर से पिस्तौल लगाया तो वो साकित हो गया। फिर उसने पुरसुकून लहजे में कहा, कौन हो तुम? फिलहाल कुछ भी। हाँ, ये तुम चाहो तो दोस्त या दुश्मन बन सकते हो। मैंने सरगोशी की और उसका लिबास टटोलने लगा। उसकी जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकला। वो मैंने खाली करके एक तरफ उछाल दिया और उसके सामने आकर उल्टे कदमों जाकर दूसरा दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। तो ये तुम हो? तुम जानते हो मुझे? अब तुम नेपाल में भी मशहूर हो गए हो। यहां भी तुम्हारी तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। मैं चौंका। मैं समझ रहा था कि वो एन और मिशेल के हवाले से मुझे जानता है, लेकिन वो कुछ और बात कर रहा था। मैं अनजान बना। क्या मतलब? शहबाज मलिक, अनजान मत बनो। तुम समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों को तुम्हारी तलाश है। उनमें कुछ तुम्हारे दुश्मन और कुछ तुम्हारे दोस्त हैं। दोनों ने भारी कीमत लगा रखी है। इस वजह से बहुत सारे तुम्हारी तलाश में हैं। मैं हैरान था कि मेरी शोहरत इस दूर दराज इलाके तक पहुंच गई थी, मगर फिलहाल मेरा मसला बीतू था और फिर यहां से सही सलामत निकलना भी। इसलिए मैंने उसकी बात पर तवज्जो दी बगैर कहा, मेरा एक साथी भी यहीं कहीं है। उसने नफी में सर हिलाया। तुम्हारा साथी यहां नहीं है। मेरे आदमी ने उसे घेरने की कोशिश की थी लेकिन वो बचकर निकल गया। यह भी इत्तला थी कि बीतू की झड़प हुई थी, लेकिन सवाल यह था कि वो कहां चला गया। वो मेरे पास वापस क्यों नहीं आया? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा साथी तुम्हारे कब्जे में है। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारा साथी गायब है और मेरे आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। जल्द या देर वो उसे तलाश कर लेंगे क्योंकि यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। एंट्रूडर का मामला क्या है? कुछ नहीं। वो मुझे पसंद आ गई थी लेकिन यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे उस आदमी की मदद हासिल करना पड़ी। उसके एवज मैंने उसे 2 किलोग्राम हेरोइन देने का वादा किया था। मेरा ख्याल है तुम्हारा वादा पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। 2 किलोग्राम हेरोइन यूरोप में बहुत बड़ी मालियत रखती है। फिर उसे खास शक्ल में ढालने का काम भी मुश्किल होता है। खास शक्ल में? क्या मतलब? हेरोइन को खास अमल से गुजारकर उसका ठोस मुजस्समा बना लिया जाता है और देखने में यह मुजस्समा पत्थर का लगता है। इस तरह यह बासानी कस्टम से गुजर जाती है। इसका मतलब है कि तुम हेरोइन स्मगल करते हो? तुम जो जी चाहे समझ लो, लेकिन हम सिर्फ हेरोइन स्मगल नहीं करते। इसका मतलब है तुम असलहा भी स्मगल करते हो, लेकिन कहां? हाँ, ऐसी बात है। और जहां जरूरत होती है हम वहां असलहा फराम करते हैं। जैसे मॉनेस्टो को? मुझे से नफरत है और मेरा बस चले ना तो मैं एक एक को चुन चुन कर मार दूं। इस मुल्क में असलहे की सबसे ज्यादा जरूरत उनको होती है। अगर तुम उनसे नफरत करते हो तो क्या असलहा हुकूमत को सप्लाई करते हो? नहीं, मैंने कहा ना जहां जरूरत होती है उसे वहां सप्लाई करता हूं, सिवाय मॉनेस्टो के। मैंने गौर किया कि इस इलाके में असलहे की जरूरत और कहां हो सकती थी, और सबसे अहम बात यह थी कि उसके पास जदीद तरीन मगरबी साख्ता असलहा था, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले कमरे में देख चुका था। अचानक मुझे उन्हीं दिनों तिब्बत में जारी शोरिश का ख्याल आया। कोई 60 साल पहले चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था और हिंदुस्तान की सरहद तक आ गया था। अमेरिका और यूरोप की नजरों में चीन खटक रहा था और उसकी हालिया हैरानकुन माशी, सनती और फौजी तरक्की ने सारी मगरबी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया था। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक चीन दुनिया की दूसरी बड़ी माशी कुव्वत बन चुका था। 20 साल के कलील अरसे में चीन में बसने वाले लोगों की फीकस आमदनी में 5 गुना इजाफा हुआ था, जबकि इसी दौरान में मगरबी ममालिक की फीकस आमदनी में सिर्फ 20% इजाफा देखने में आया। फिर चीन बड़ी तेजी से अपनी फौजी ताकत बढ़ाते हुए मगरब और बिलखुसूस अमेरिका के सामने एक मुतबादिल फौजी कुव्वत के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहा था। अगरचे अब भी अमेरिका और चीन की फौजी कुव्वत में बहुत फर्क है, लेकिन माशी फर्क की तरह यह फर्क भी बरकरफ्तारी से कम हो रहा है। सबसे बढ़कर अमेरिका को पै दर पर इक्तिसादी बहरानों और मुस्तकिल जंगी जुनून ने कमजोर करना शुरू कर दिया है और चीन ताकत में इजाफे की तरफ गामजन है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया के सियासी और माशी हालात पर गौर करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे बीतू और राज की तलाश थी। राज मिल गया था और बीतू को ढूंढना भी बाकी था, और ना ही मैं राना चंद्रबाज से हेरोइन और असलहे की दरामद बरामद पर बात करने आया था। मुझे अपना काम करके जल्द अज जल्द यहां से निकलना था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। वो गठे हुए जिस्म का किसी कदर तवील कामत और ताकतवर आदमी था, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं कहीं जाऊंगा, तुम्हें पता नहीं है? यहाँ चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमको यहाँ से ले जाने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे रोकेंगे और मुझे सबसे पहले तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुमको ले जाने की जहमत करने की बजाय यहीं शूट कर देता हूँ। मैंने पिस्तौल तान लिया।
اس نے جلدی سے ہاتھ اوپر کیے. ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں. گڈ. اب آئے نا تم راہ پر. یہ بتاؤ یہاں تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ لیکن خیال رہے ایک غلط جواب پر تمہیں ایک ضرب سہنا ہوگی. 2 درجن سے زیادہ آدمی ہیں. مجھے مشیل اور این نے بتایا تھا کہ وہاں 1 درجن کے آس پاس مسلح افراد موجود رہتے تھے. اس کا جواب غلط اور مجھے ڈرانے کے لیے تھا، اس لیے میں نے اچانک پستول کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا. ضرب بے ہوش کرنے والی نہیں بلکہ تکلیف دینے والی تھی. اس نے کڑھا کر سر تھام لیا. کھال پھٹ جانے سے خون بہ رہا تھا. جواب غلط. مجھے تعداد کا درست علم ہے. مجھے درست تعداد کا علم ہے، اس لیے پھر سے جواب دو. تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس بار میں نے پستول کی نال اس کے رخسار پہ دے ماری. یہاں سے بھی کھال پھٹ گئی اور خون نکل آیا. سوال نہیں، صرف جواب. یہاں میرے کل 10 آدمی ہیں. گڈ. اس بار تم نے درست جواب دیا ہے. سوال نمبر 2، میرا ساتھی کہاں ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں نے اس کی طرف پستول سیدھا کیا تو وہ جلدی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اتنا بے بس نہیں ہوتا. اگر تم مجھے مارتے تو میرے آدمی سے مار دیتے. اس کی بات قابل غور تھی. خود مجھے بھی لگ رہا تھا کہ بیتو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اس کے قبضے میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا اور میرے پاس واپس کیوں نہیں آیا تھا؟ ایک امکان تو یہ کہ مجھے خطرے سے دور رکھنے کے لیے وہ خود راج کی تلاش میں نکلا اور مندر میں یا اس کے آس پاس تھا. مجھے راج اور این کو لے کر یہاں سے نکلنا تھا. مشیل نے اپنے مفاد کی خاطر این کو ان درندوں کے حوالے کر دیا تھا، اگرچہ مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی، اور این نے خود بتایا تھا کہ وہ چند ڈالرز کے لیے کسی کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے. وہ کوئی پاک باز یا شریف لڑکی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ رانا چندر باز اور اس کے ساتھی اس پر ظلم کریں. وہ اس کی مستحق نہیں تھی. پھر وہ میرے ساتھ تھی جب غائب ہوئی، اور اس طرح سے وہ میری ذمہ داری بنتی تھی. مجھے پتا تھا کہ وہ یہاں قید ہے، اس لیے میں اسے نظر انداز کر کے یہاں سے نہیں جا سکتا تھا. این کہاں ہے؟ اس سے تمہیں کیا مطلب؟ وہ بھڑک گیا. میں نے اس کے سر پر پستول سے ایک اور ضرب لگائی. یہ ضرب ایسی نہیں تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتا، البتہ اس بار وہ چکرا گیا. اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ کیا مطلب ہے، یا مزید سمجھاؤں؟ تمہارے آدمیوں نے این کو میرے پاس سے اغوا کیا ہے، اس لیے میں اسے بھی لے کر جاؤں گا. اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو بھی میں اسے تم جیسے درندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا. یہ تم اچھا نہیں کر رہے مجھے دشمن بنا کر. میرے دشمنوں کو نیپال میں کہیں پناہ نہیں ملتی. شکر ہے تم نے ساری دنیا کا ذکر نہیں کیا، ورنہ مجھے سوچنا پڑتا. میں نے اچانک اس کے سر پر وار کیا اور اس بار وہ نیچے گر پڑا. میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور خونخوار لہجے میں بولا، تم نے میرے ساتھ اب تک کوئی دوستی نہیں دکھائی ہے، شرافت سے ان تک میری رہنمائی کرو. وہ مندر کے اندر کس سمے ہے؟ میں نے سوچا مندر کے اندر گھسنا خطرے سے خالی نہیں تھا. تمہارا کسی طرح اپنے ساتھیوں سے رابطہ تو ہوتا ہوگا، ان کو کہو کہ این کو لے کر یہاں ہے. اس نے جان لیا کہ میں این کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اسی لیے میں بادر ناخواستہ بولا، مجھے خود جانا ہوگا کیونکہ اس کمرے کو صرف میں کھول سکتا ہوں. وجہ؟ میرے سارے آدمی درندے ہیں، خاص طور سے عورت کے معاملے میں، اور میں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا. ایک بار ایک سفید لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد میں نے ایسے ہی بند کروا دیا تھا تو اگلے دن مجھے اس کی لاش ملی تھی. میں بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا. تو چلو، اور کوئی حماقت مت کرنا، ورنہ اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے. تم لوگ عورت کے معاملے میں درندے ہو اور میں مردوں کے معاملے میں. اگر میری شہرت تم تک پہنچ گئی تو تم وجہ شہرت بھی جانتے ہوگے. تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے. اس کی تم فکر مت کرو کہ میں یہاں سے زندہ نکل سکتا ہوں یا نہیں، تم اپنی فکر کرو کہ تم زندہ رہتے ہو یا نہیں. کسی بھی ہنگامے کی صورت میں مارے جانے والے پہلے آدمی تم ہوگے، اس لیے کوشش کرنا کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو. میں کوشش کروں گا، لیکن میں نے کہا نا کہ میرے آدمی درندے ہیں. بے بس اور خاص طور سے عورتوں پر ظلم کرنے سے کوئی درندہ نہیں بن جاتا. آج اگر تمہارے آدمی نے مزاحمت کی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ درندگی ہوتی کیا ہے. رانا چندر باز خوفزدہ تھا. شاید اس کے ذہن میں ہوگا کہ اس کا کوئی ساتھی موقع سے فائدہ اٹھا کر میری آڑ میں اس کا صفائی نہ کر دے. وہ مجھے اندر والے دروازے سے نکال کر مندر کے اندرونی حصے میں لے آیا. یہ مندر بہت بڑا تھا اور اس کے کئی حصے تھے. ممکن ہے یہاں سے صرف احکامات دیے جاتے ہوں اور یہ بھی امکان تھا کہ یہاں منشیات اور اسلحہ ذخیرہ کیا جاتا ہو. میں نے باہر آنے کے بعد رائفل سنبھال لی تھی اور رانا چندر باز کی پشت سے رائفل ٹکی تھی. میں نے اسے خبردار کیا، یہ برس موڈ پر ہے اور صرف انگلی دبانے سے تم پڑلوگ سدھار جاؤ گے. میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا. اپنے آدمی کو روکنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. راستے میں 2 افراد ملے، لیکن جب انہوں نے اپنے باس کو ہینڈز اپ دیکھا تو وہ اس کے حکم پر خود بھی رضاکارانہ طور پر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے. میں نے باہر سے کنڈی لگا دی اور ان کو دھمکی دی کہ اگر ان کو اپنے باس کی جان عزیز ہے تو چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھے. کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد رانا مجھے این کے کمرے تک لے آیا جو سچ مچ مندر کے خاصے اندر واقع تھا. مگر اچھی بات یہ ہوئی کہ ان دونوں کے سوا مجھے اور کوئی نہیں ملا تھا. رانا نے ایک چابی کی مدد سے دروازے پر لگا تالا کھولا. صرف تالا ہی نہیں بلکہ دروازہ اور اس کی کنڈی بھی خاصی مضبوط قسم کی تھی. اسے آسانی سے توڑنا ممکن نہیں تھا. میں رانا کے ساتھ اندر آیا تو وہ ایک بستر پر لیٹی تھی اور فی الحال ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی. دروازے پر آہٹ سن کر این کی آنکھ کھل گئی تھی اور رانا کو دیکھ کر وہ ڈر گئی، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھی. وہ بستر سے اتری اور تقریباً اڑتی ہوئی میرے پاس آئی. وہ آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میں اسے روک نہ سکا.
اس کی الغار نے ایک لمحے کو مجھے بوکھلا دیا اور رانا چندرباز نے اسی کا فائدہ اٹھایا. اس نے اچانک ہی ہم دونوں کو دھکا دیا اور کمرے سے نکل گیا. یہی نہیں بلکہ وہ جاتے جاتے باہر سے کنڈی بھی لگا گیا. میں نے ذرا تاخیر سے فائر کیا. پھر این بھی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی, مجھے اس کا بھی خیال تھا, اسی لیے گولی دروازے میں جا لگی. یہ تم نے کیا حماقت کی؟ میں نے غصے سے کہا اور این کو دھکیل کر دروازے کی طرف لپکا. وہ باہر سے بند تھا. تم نے سارا کھیل بگاڑ دیا. میں تمہیں نکالنے آیا تھا اور اب میں بھی پھنس گیا. تمہیں اندازہ کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ سوری, مجھے معلوم نہیں تھا. میں تمہیں دیکھ کر خوشی سے سب کچھ بھول گئی تھی. رانا نکل گیا تھا اور اپنی سپہ جمع کر کے آنے والا تھا, لیکن اسے کچھ دیر لگتی. میرے پاس یہی مہلت تھی. میں نے سوچا اور رائفل کا رخ دروازے کی طرف کر کے ایک چھوٹا برسٹ مارا. میرا نشانہ دروازے کے باہر لگی کنڈی تھی. دوسرے برسٹ نے اس کے پرخچے اڑا دیے. این کا خوف سے برا حال تھا. اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے نکلنے کی کوشش. تمہیں پستول چلانا آتا ہے؟ ہاں. میں نے پستول اس کے حوالے کیا. جو سامنے ہے اسے بلا تکلف شوٹ کر دینا, ورنہ خود ماری جاؤ گی, سمجھی؟ میں کسی کو نہیں مار سکتی. لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی. اسے سمجھانے کا وقت نہیں تھا. میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا. آؤ میرے ساتھ. ہم باہر نکلے تھے کہ مجھے کہیں سے کچھ افراد کے چلا کر بولنے کی آواز آنے لگی اور لگ رہا تھا کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں. میں نے رائفل سامنے کر لی اور جیسے سامنے سے پہلا مسلح بھکشو نمودار ہوا, میں نے اسے گولی مار دی. اس سے زیادہ زوردار چیخین نے ماری. یہ تم نے کیا کیا؟ اپنا دفاع. اگر میں سے نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتا, میں نے کہا. اسی لمحے دوسرا نمودار ہوا, لیکن میں این کی باتوں میں ذرا غافل ہو گیا تھا. اس نے آتے اجلت میں فائر کیا. گولی سنسناتی ہوئی این کے پاس سے گزری تو اس نے بے ساختہ خود گولی چلا دی. بھکشو سینہ تھام کر منہ کے بل گرا. میں نے مسکرا کر این کی طرف دیکھا. بالکل ایسے ہی میں نے بھی گولی چلائی تھی. اب اگر زندہ رہنا تو ایسے ہی سامنے آنے والے ہر مسلح شخص کو شوٹ کرنا ہوگا, لیکن خیال رہے مجھے گولی نہ مار دینا کہیں. یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور سب پر بہت خون سوار ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک ہمارے پاس اسلحہ ہے ہم ان پر حاوی ہیں. آؤ میرے ساتھ. میں اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا. اس مندر کی وسعت کے لحاظ سے یہاں موجود افراد کی تعداد بہت کم تھی. رانا نے بتایا تھا کہ اس کے 10 ساتھی تھے. اگر اس سمیت 1 درجن بھی فرض کر لیے جاتے تو اب بھی 10 باقی تھے. 10 افراد جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے. ان سے نمٹنا آسان نہیں تھا. میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں تیزی سے حرکت کروں اور ان کے سنبھلنے سے پہلے خفیہ راستے تک رسائی حاصل کر لوں. ہم باہر کیسے جائیں گے؟ سامنے سے نکلنا ممکن نہیں ہے. تم فکر مت کرو, میں خفیہ راستے سے واقف ہوں اور میں اسی راستے سے یہاں آیا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ مندر میں جانے والا خفیہ راستہ کہاں تھا, لیکن اصل مسئلہ وہاں تک جانے کا تھا. مندر کی اندرونی ساخت اور راہداریاں ایک جیسی تھیں. پھر کمروں کے دروازے بھی ایک جیسے تھے. مجھے بس سمت کا اندازہ تھا اور یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں. ایک راہداری میں آتے ہی سامنے سے 2 مسلح افراد نمودار ہوئے. انہوں نے مشین گنیں اٹھا رکھی تھی. ہم دونوں کو دیکھتے انہوں نے چیخ کر مقامی زبان میں کچھ کہا اور اپنی مشین گنیں بیک وقت بلند کی. اگر میں ان پر فائر کرتا بھی تو دونوں نہیں مارے جاتے اور بچ جانے والا برسٹ مارتا تو اس تنگ جگہ بچنے کا سوال مشکل تھا. میں نے بر وقت فیصلہ کیا, بلکہ حرکت کی اور این کو سمیٹتا ہوا دائیں طرف موجود کھلے دروازے میں داخل ہو گیا. اندر آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اتفاق سے وہی کمرہ تھا جس میں راج پڑا تھا. وہ ابھی تک چٹائی پر اوندھے منہ پڑا تھا. باہر سے دونوں مسلح افراد نے بیک وقت فائر کھول دیے تھے. ہمیں ایک لمحے کے تیسرے حصے کی تاخیر ہوتی تو ہم دونوں ہی مارے جاتے. وہ دونوں مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے دروازے کی طرف آ رہے تھے اور گولیاں چوکھٹ سے ٹکرا کر اس کے پرخچے اڑا رہی تھیں. وہ دروازے تک آ جاتے تو اس کمرے میں ہمارے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی. وہ مشین گن اندر کر کے بیک وقت برسٹ مارتے تو کوئی نہ کوئی گولی کام کر جاتی. ان کے دروازے تک آنے سے پہلے کچھ کرنا ضروری تھا. میں نے سوچا اور اپنی جیکٹ کی جیب سے وہ دستی بم نکالا جو میں نے یہیں سے لیا تھا. اس کی پین نکالی اور لیور کو دباتے ہوئے دل میں 3 تک گن کر دستی بم کو باہر اچھال دیا. فوراً ہی فائرنگ بند ہو گئی اور ان دونوں کے چلانے اور بھاگنے کی آواز آئی, مگر بم نے ان کو مہلت نہ دی. گرینیڈ پھینک کر میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور این نے پہلے ہی ایسا کر لیا تھا. اس کے باوجود دھماکے نے میرے اعصاب جھنجھوڑ دیے. یہ بہت طاقتور گرینیڈ تھا. ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو. باہر راہداری میں دھواں ہو رہا تھا. میں نے باہر جھانکا. راہداری میں دونوں طرف کے کمروں کی دیواریں گر گئی تھی اور زمین میں بھی گڑھا پڑ گیا تھا. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, مگر جلے ہوئے گوشت کی بو بتا رہی تھی کہ دونوں مشین گن بردار گرینیڈ کا نشانہ بن گئے تھے. میں دیوار سے ذرا چپک کر آگے گیا. مجھے دھوئیں کے پاس کسی کی نقل و حرکت محسوس ہوئی. کوئی اس طرف آ رہا تھا. میں نے رسک نہیں لیا اور نیم دائرے میں ایک بھرپور برسٹ مارا. چند چیخیں سنائی دی. میں تیزی سے واپس کمرے میں آیا. دوسری جانب سے جوابی فائرنگ ہو رہی تھی, لیکن اتنی دیر میں کمرے کے اندر آ چکا تھا. این خوفزدہ سی بیٹھی تھی. میری آہٹ محسوس کر کے اس نے بھڑک کر پستول سیدھا کر لیا. ارے یہ میں باہر کیا ہوا تھا؟ میرا اندازہ تھا کہ کم سے کم میرے 4 دشمن اور کم ہوئے تھے اور درندگی کا دعویٰ کرنے والے رانا چندرباز اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا واسطہ کسی نرم بوٹی سے نہیں پڑا ہے جسے وہ ایک لقمے میں نگل جائیں. میں نے این سے کہا, اب ہمارے 5 یا 6 دشمن باقی رہ گئے ہیں. اور باقی؟ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں.
اب مجھے یہ فکر تھی کہ یہاں سے کیسے نکلے. باہر راہداری میں دھواں چھٹ چکا تھا اور اب میں باہر دیکھنے کی کوشش کر سکتا تھا, لیکن اس کوشش میں امکان یہی تھا کہ میرا سر باقی نہ رہے. میں نے باہر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنی گھڑی اتاری اور اس کا پٹا تھام کر ڈائل دروازے سے ذرا باہر کیا اور ڈائل کے شیشے میں دیکھنے کی کوشش کی, لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ فوراً ہی باہر سے ایک فائر ہوا اور گولی گھڑی کے بالکل پاس سے گزر گئی. مجھے پتا چل گیا کہ باہر دشمن میرے انتظار میں تھے کہ میں اور این باہر نکلے اور وہ اپنا کام کر گزرے. یقیناً اپنے ساتھیوں کی موت نے ان کو دیوانہ کر دیا تھا. پھر ان کے پاس اور بھی راستے تھے, وہ اندر آئے بغیر بھی ہمیں مار سکتے تھے. میں نے صرف 3 بم اٹھائے تھے اور ان کے پاس بے شمار تھے. اس کمرے میں دوبارہ آنے کے بعد مجھے راج کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا, وہ بے سود پڑا تھا. گھڑی واپس باندھتے ہوئے میں نے پلٹ کر راج کی طرف دیکھا. این راج کے پاس بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی. میں بھی راج کے پاس بیٹھا تو این نے میری طرف دیکھا. یہ مر چکا ہے. یہ سن کر مجھے دھچکا لگا. وہ زمین پر سیدھا پڑا تھا اور نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار گیا تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا, کوئی چیز دروازے کی چوکٹ سے ٹکرائی اور ٹن ٹن کی آواز پیدا کرتی فرش پر رک گئی. وہ ایک گرینیڈ تھا اور ہمارے اور موت کے درمیان صرف چند لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا. مجھے بچاؤ کے لیے جو کچھ کرنا تھا اسی دوران کرنا تھا, اور کمرے میں گرینیڈ سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہیں تھی. میرے پاس صرف چند لمحے تھے جن میں مجھے اپنے اور این کے بچاؤ کی کوشش کرنا تھی, لیکن اس وقت میں نے جو کیا وہ سوچا سمجھا نہیں تھا. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں دماغ کے علاوہ بھی ایسی فیصلہ کرنے والی قوتیں موجود ہیں جن کا ابھی تک ادراک نہیں کیا گیا. جیسے آدمی کے ہاتھ کسی گرم یا نوکیلی چیز سے چھو جائے تو وہ سوچنے سے بھی پہلے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیتا ہے. اس رد عمل میں دماغ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اس وقت میں نے جو کیا وہ بھی شاید ایسا ہی رد عمل تھا. میں این کو لیتے ہوئے مردہ راج کی آڑ میں گرا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ این ننگے فرش پر پھسل کر آگے چلی گئی اور میں اس کے اوپر نہیں گرا. اس طرح ہم دونوں ہی راج کی آڑ میں آ گئے تھے. جب دھماکہ ہوا تو راج کی لاش اڑ کر مجھ سے ٹکرائی. دھماکے کی شدت نے مجھے بہرا کر دیا. مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا, لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین لرز رہی ہو. راج کی لاش کے بعد گرد و غبار اور سنگریزوں کا ایک بادل مجھ سے ٹکرایا اور مجھے لگا جیسے میرے جسم میں گھس کے ہو. مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا. این دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گئی تھی اور مزید لپٹی جا رہی تھی. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی زندہ ہے اور میں بھی. کمرے میں گرد و غبار کے ساتھ گرینیڈ کے آتش گیر مادے سے خارج ہونے والا زہریلا دھواں بھی بھر گیا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن مجھے احساس تھا کہ میرا دشمن حرکت میں آ چکا تھا. گرینیڈ کے دھماکے میں وہ بالکل محفوظ رہا تھا اور اب یقیناً کمرے کی طرف آ رہا تھا. خودکار رائفل کے چند برسٹ ہم دونوں کو ہمیشہ کی نیند سلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. میں اس بار بھی خودکار طور پر حرکت میں آیا اور میں نے جیکٹ کی جیب سے دوسرا گرینیڈ نکال کر راج کی لاش کو ایک طرف دھکیلا اور رینگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا. میں نے پن نکالی اور 3 تک گن کر گرینیڈ راہداری میں بائیں طرف لڑکا دیا اور تیزی سے پلٹ کر واپس آیا. اس دھماکے کی آواز مجھے نہیں آئی تھی, لیکن میں نے اس کے اثرات کو دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھ لیا تھا. مجھے تشویش ہونے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. کیا میرے کان کے پردے پھٹ گئے تھے اور میں ہمیشہ کے لیے بہرا ہو گیا تھا؟ اب کمرے میں دھواں کسی قدر کم ہو گیا تھا اور راہداری دھواں دھواں ہو رہی تھی. کمرے میں جس جگہ گرینیڈ پھٹا تھا وہاں فرش میں سوراخ ہو گیا تھا. مجھے اپنے جسم میں کہیں درد محسوس نہیں ہو رہا تھا اور کچھ دیکھنے کا وقت نہیں تھا. فرش سے اٹھ کر پہلے میں نے راہداری میں ایک برسٹ مارا اور پھر اس سوراخ سے نیچے دیکھا تو مجھے کمرہ نظر آیا. یہ نچلی منزل کا حصہ تھا اور خفیہ راستے تک جانے کے لیے مجھے نچلی منزل سے گزرنا ضروری تھا. میں اور این ابھی تک محصور تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے. قدرت نے اب خود میرے اور این کے لیے راستہ کھول دیا تھا. میں نے این کی طرف دیکھا. وہ ابھی تک شاک میں تھی لیکن ہوش میں تھی. میں نے اسے گھسیٹ کر ہاتھوں سے تھام کر نیچے لٹکایا اور جب وہ ممکنہ حد تک نیچے ہو گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا. ایک ہلکی سی چیخ مار کر وہ نیچے گری. اسی لمحے میری چھٹی حص نے خبردار کیا. میں نے تڑپ کر اپنی جگہ چھوڑ دی. دیوار کا سہارا لیے کھڑے شخص نے گولی چلائی. گولی اس جگہ لگی جہاں کچھ دیر پہلے میں تھا. میں بال بال بچا, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ میں اس کے سامنے تھا اور اس کے پستول کا رخ میری طرف ہی تھا. اس نے پھر گولی چلا دی. میرے پاس بچنے کا موقع نہیں تھا. پستول کا رخ میرے سینے کی طرف تھا لیکن گولی نہیں نکلی. اس نے دوبارہ کوشش کی اور نتیجہ پہلے والا رہا. اسے تیسرا موقع دینا حماقت ہوتی. میں نے رائفل سیدھی کی اور اسے شوٹ کر دیا. وہ راہداری میں جا گرا. وہ دھماکے میں زخمی ہوا تھا لیکن ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح مجھ تک آ گیا تھا. ابھی تک مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن جب میں نے اسے گولی ماری تو مجھے ہلکی سی آواز آئی. مجھے خوشی ہوئی. میں مکمل طور پر بہرا نہیں ہوا تھا. شاید دھماکے کی شدت نے عارضی طور پر میری سماعت پر اثر ڈالا تھا. اب سماعت بحال ہو رہی تھی. میں نے ایک بار پھر راہداری میں دونوں طرف بنا دیکھے برسٹ مارے اور پھر جھانک کر دیکھا. یہاں بھی اب دھواں چھٹ رہا تھا اور مجھے راہداری میں بائیں طرف کم سے کم 5 افراد کی لاشیں نظر آئیں. ان میں 3 تو واضح طور پر بم کا شکار ہوئے تھے اور ان کے ٹکڑے ہو گئے تھے. ایک میری فائرنگ سے برا تھا اور دوسرا جو خود مرنے کے لیے آیا تھا. یعنی ابھی 4 یا 5 افراد باقی تھے. میں پلٹ کر سوراخ تک آیا اور اس کا کنارہ پکڑ کر نیچے لٹک گیا. فرش میرے پیروں سے کوئی 3 فٹ نیچے تھا. میں نے کنارہ چھوڑا اور نیچے گرا تو ایک طرف موجود این پھر بھڑک گئی. وہ ابھی تک دھماکے کے اثر میں تھی. میرے کودنے کی آہٹ پر اس نے پستول اٹھا لیا لیکن پھر مجھے دیکھ کر نیچے کر لیا. تم ٹھیک تو ہو نا؟ اپنا حلیہ تو دیکھو ذرا, اس نے مسکرا کر کہا.
اس نے ایک الماری میں لگے آئینے کی طرف اشارہ کیا جو گرد و غبار سے دھندلا گیا تھا. میں نے ہاتھ سے آئینہ صاف کیا تو مجھے ایک وحشی نظر آیا جس کے چہرے پر خون کے دھبے اور جلنے کے نشانات تھے. پورا جسم گرد سے اٹا ہوا تھا اور پائنچے کے پاس پتلون خون آلود ہو رہی تھی. میں نے پائنچے اوپر کیا تو مجھے پنڈلی پر زخم نظر آیا. کوئی چیز لگ گئی تھی لیکن زخم اتنا گہرا نہیں تھا کہ اس پر کچھ باندھنے کی ضرورت پیش آتی. مجھے اس کا احساس بھی نہ تھا. وہ تو خون دیکھا تو پتہ چلا. مجموعی طور پر خاصے زخم تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی خطرناک نہیں تھا. میں نے ایک طرف پڑی چادر سے اپنا چہرہ اور ہاتھ صاف کیے. اس دوران میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کہاں تھے اور ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے تھا. اب کیا کرنا ہے؟ وہ تو مر گیا. ویسے وہ تھا کون؟ تھا ایک جاننے والا. ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. رانا کے ساتھیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی ہے. امید ہے اتنی جلدی مزاحمت نہیں ہوگی. یہ لوگ بہت ظالم ہیں. ظالم ہو یا مظلوم، انسان کو مرنا ایک گولی سے ہی ہوتا ہے، اس لیے تم بھی گولی چلانے کے لیے تیار رہو. میں دروازے کی طرف بڑھا. پہلے میں نے سنگل لی، پھر عین کو سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک طرف ہو کر دروازہ کھول دیا. مجھے خدشہ تھا کہ سامنے یا دائیں بائیں کوئی نہ کوئی مورچہ بند ہوگا، مگر فائر نہیں ہوا. میں نے چادر اٹھا کر اس کا اگلا حصہ کچھ ایسا بنایا جیسے کسی نے سر پر چادر لے رکھی ہو اور اسے دروازے سے ذرا باہر کیا. فوراً ہی ایک فائر ہوا اور چادر میں سوراخ ہو گیا. میرا اندیشہ درست نکلا. میرے دشمن مورچہ بند موجود تھے اور میں سر باہر نکالتا تو یہ سوراخ میرے سر میں ہوتا. یہ کیا؟ وہ لوگ باہر ہیں؟ میں نے سر ہلایا. میرا ذہن تیزی سے صورتحال سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا اور دوسرا چھت کا وہ سوراخ جہاں سے ہم آئے تھے، لیکن اس سے واپس بھی نہیں جا سکتے تھے. مجھے یقین تھا کہ رانا کے آدمی اوپر بھی مورچہ زن ہوں گے. اچانک رانا کی آواز آئی، شہباز ملک، تم یہاں سے نکل کر نہیں جا سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ خود کو میرے حوالے کر دو. رانا، شاید 7-8 آدمیوں کی موت نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے. میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم مجھے فوراً گولی مار دو. کرنا تو مجھے یہی چاہیے لیکن میں ایسا کروں گا نہیں. کیوں؟ کیا تم بھکشو بن گئے ہو اور مجھے معاف کرنے کو تیار ہو گئے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے. مجھ جیسے لوگ کبھی شریف نہیں بن سکتے. لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو. تمہارے لیے بعض لوگوں نے بھاری رقم کا انعام رکھا ہے. جو تمہیں ان کے حوالے کرے گا اسے $10 لاکھ کا انعام دیا جائے گا. کیا؟ $10 لاکھ؟ تم بکواس کرتے ہو. مجھ جیسے معمولی شخص کے لیے بھلا $10 لاکھ کون دے گا؟ میں تمہاری بات کا اعتبار نہیں کرتا. ابھی میں پہلے گرینیڈ حملے اور اس کے بعد تمہارے ایک آدمی کے ہاتھوں مرتے مرتے بچاؤں. میں کیسے مان لوں کہ تم مجھے بخش دو گے؟ گرینیڈ میرے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھے بغیر استعمال کیا تھا کیونکہ تم نے جو گرینیڈ مارا تھا اس میں اس کا بھائی مارا گیا. پھر وہی تمہیں شوٹ کرنے آیا اور مارا گیا. اگر وہ بچ جاتا تو میں خود اسے مار دیتا. یہ ساری بات چیت انگریزی میں ہو رہی تھی اس لیے این بھی کسی حد تک سمجھ رہی تھی. اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا. کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تم پر اتنا بڑا انعام ہے؟ ایسی کیا خاص بات ہے تم میں؟ بکواس کرتا ہے یہ. مجھے گھیر کر سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ آرام سے مار سکے. پھر بھی اس نے ایسی بات کیوں کی؟ ارے بھائی، یہ باتوں میں الجھنے کا وقت نہیں ہے. مجھے یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنے دو. تمہارے ذہن میں کچھ ہے؟ نہیں، مجھے ایسی باتوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے. میں اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتی. خود میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں صورتحال سے کیسے بچ کر نکلیں. ہمیں دروازے اور اوپر کے سوراخ دونوں طرف سے ہوشیار رہنا تھا. دشمن کسی بھی طرف سے وار کر سکتا تھا. میں نے این کو دروازے کی نگرانی کرنے کو کہا اور خود اوپر سوراخ پر نگران ہو گیا. میں نے پستول کا رخ بھی اوپر کا رکھا تھا. رانا کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، تم کسی خوشفہمی میں مت رہنا. بے شک میرے 6 ساتھی مارے گئے ہیں لیکن کچھ دیر میں بستی سے مزید لوگ آ جائیں گے اور تم کسی صورت یہاں سے نکل نہیں سکو گے. مقابلہ کرنے کی صورت میں موت تمہارا مقدر بنے گی. دیکھو رانا، مجھے یہاں سے جانے دو. میں وعدہ کرتا ہوں اس صورت میں تم اور تمہارے بقیہ ساتھی زندہ رہیں گے. اس حال میں بھی تم کو اتنی امید ہے؟ ہاں، کیونکہ مجھے اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ ہے. اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو تم بستی سے اپنے بدماشوں کو بلا لو یا سارے نیپال کے بدماشوں کو جمع کر لو. مجھے کچھ نہیں ہوگا. تمہاری یہ خوش فہمی کچھ دیر میں دور ہو جائے گی. اگر مجھے تم کو مارنا ہوتا تو میرے پاس گرینیڈز کی کمی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے. میں تمہارا اسلحہ خانہ دیکھ چکا ہوں. ویسے تم راٹ سے کیا چاہتے تھے جو تم نے اس پر اتنا غیر انسانی تشدد کیا تھا؟ غیر انسانی؟ تشدد میں انسانیت کہاں سے آ گئی؟ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ تم لوگوں نے شاید اس پر تفریحاً تشدد کیا ہے. میرے ایک آدمی کی غلطی سے منشیات کی کھیپ اس کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اس نے وہ بیچ دی. بعد میں نے معلوم کروا لیا. میں نے اسے ہٹ جانے کا مطالبہ کیا تو وہ مجھے ٹالنے لگا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے دب کر بات کر رہا ہوں. جب اسے شرافت سے میری بات نہ مانی تو میں نے اسے اٹھانے کے لیے اپنے بندے بھیج دیے. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اصل میں تم ہو، ورنہ میرے آدمی تمہیں بھی نہ چھوڑتے. فائدہ؟ راج مر گیا، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا. جب اس کی لاش کسی سڑک پر ملے گی نا تو میرے مخالفین کو احساس ہوگا کہ مجھ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اس نے میری دولت ہتھیائی تھی لیکن وہ اسے استعمال کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا. کتے کی موت مر گیا. رانا سے باتیں کرنے کے دوران میرے کان دوسری آوازوں پر بھی مرکوز رہتے. بتدریج میری سماعت مکمل طور پر بحال ہو گئی تھی.
لیکن رانا کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اس کے آدمی یا تو خاموش تھے یا ان کی تعداد کم تھی اور وہ دور تھے. میں نے سوچا کہ اچانک باہر نکل کر حملہ کروں تو ممکن ہے ان کے سنبھلنے سے پہلے ان سب کو مار گراؤں، لیکن پھر مجھے اپنا یہ خیال فلمی لگا. مگر میں یہاں بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا تھا. رانا چندر باز کے پاس مجھے یہاں سے نکالنے کے 10 طریقے تھے اور میرے پاس یہاں سے نکلنے کا فی الحال ایک بھی ایسا طریقہ نہیں تھا. شہباز، اب تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. میرے ساتھی گیس بم لے آئے ہیں اور اگر تم ہتھیار ڈال کر باہر نہیں آئے تو یہ بم پھینک دیں گے. تم میرا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو گیس بم کے بجائے گرینیڈ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اسی سے اندازہ لگا لو کہ میں تم کو زندہ پکڑنا چاہتا ہوں. اب بھی وقت ہے، تکلیف اٹھائے بغیر ہتھیار ڈال دو. میں نے چادر کے 2 ٹکڑے پھاڑے جو وہاں پڑی تھی اور ایک طرف بوتل میں موجود پانی سے اسے اچھی طرح تر کر کے ایک ٹکڑا این کو دیا اور دوسرا خود منہ پر لپیٹ لیا. اگرچہ اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں تھا. اگر وہ آنسو گیس کا بم بھی مارتا تو اس محدود جگہ پر وہ بہت خطرناک ثابت ہوتا. ہم اس سے بچ نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ کوئی بے ہوش کر دینے والی گیس ہوتی تو اس سے بچت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. اس دوران میں رانا نے باہر سے وارننگ دی. 1 منٹ باقی ہے اور شاید تم اسے دھمکی سمجھ رہے ہو. نہیں، میں جانتا ہوں جو لوگ گرینیڈ رکھ سکتے ہیں ان کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہو سکتا ہے، اس لیے گیس بم حاصل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن میں صرف اس وجہ سے خود کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اگر تم اس پر قابو پانا چاہتے ہو تو انتظار مت کرو، بم پھینک دو. فکر مت کرو، وہ بھی پھینکتا ہوں. میں دروازے کے بالکل پاس تیار ہو گیا. میرا ارادہ تھا کہ جیسے ہی بم اندر گرے گا میں اسے اٹھا کر واپس ارسال کر دوں گا، مگر وہ دشمنی کیا جو آپ کی توقع کے مطابق کام کرے. بم اوپر والے سوراخ سے اندر آیا اور کمرے کے کونے میں گرا. اس سے تیزی سے گیس خارج ہو رہی تھی. این نے چیخ ماری اور میں اس کی طرف لپکا. بم لمبا سا پائپ کی شکل کا تھا. میں نے اسے دروازے سے باہر پھینکا تھا کہ اوپر سے دوسرا آ گیا. اس بار کمرے میں اچھی خاصی گیس ہو گئی تھی. یہ آنسو گیس کے شیل تھے. میری آنکھوں میں جلن ہونے لگی. این ایک کونے میں منہ چھپائے کھڑی تھی. کیا کر رہی ہو؟ ہوشیار رہو. ہوشیار رہنے سے کیا ہوگا؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا. تم ان لوگوں سے بچنا نہیں چاہتی ہو؟ ابھی کچھ دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں نے چڑھ کر کہا. اس دوران میں تیسرا شیل بھی آن گرا. میں نے بیک وقت دونوں اٹھا کر باہر راہداری میں پھینک دیے. اس کے باوجود کمرے میں اتنی گیس آ چکی تھی کہ سانس کے ساتھ اندر جا رہی تھی. میرے سینے اور حلق میں جلن ہونے لگی. این کا برا حال تھا. وہ کھانس رہی تھی. شاید اس نے کپڑا صحیح سے نہیں لیا تھا اور گیس کی زیادہ مقدار اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی. وہ زمین پر گر گئی. چوتھا شیل آ کر گرا تو مجھے اسے تلاش کرنے اور اٹھانے میں کچھ وقت لگا. کمرہ اتنا دھواں دھار ہو گیا تھا کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا. میں نے بھی کھانسنا شروع کر دیا اور مجھے خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں مجھے باہر نکل کر ایک کوشش کرنی چاہیے. میں نے رائفل لی اور فرش پر رینگتا ہوا راہداری میں آیا. وہاں زیادہ گیس تھی کیونکہ چاروں شیل میں نے وہیں پھینکے تھے. راہداری میں آ کر میری حالت مزید بری ہو گئی. میں رینگتے اور کھانستے ہوئے آگے جا رہا تھا. اب وہاں سانس لینے کے لیے سوائے گیس کے کچھ نہ تھا اور یہ گیس منہ کے راستے جسم میں اتر کر مجھے مفلوج کر رہی تھی. اس کے باوجود میں رینگتا رہا. پھر میری ہمت جواب دے گئی. میں وہیں بے ہوش ہو گیا. آخری احساس یہ تھا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے.